खलीफा बिला फसल होने का अकीदा अगर साबित हो जाता है तो फिर हमारा तो सारा जो मसलक है अहले सुन्नत का वो तो ज़मीन बोस हो जाता है उसी टाइम। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मौला अली के लिए कि अंता खलीफती फी कुल्ले मोमिन मिन बादी, अली आप हर मोमिन के लिए मेरे खलीफा हैं मेरे बाद। कौन तो मौला जिसका मैं आका हूँ? कौन तो मुझे बताओ। अगर जिसका मौला पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जिसका आका और जिसका पेशवा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका आका और पेशवा अली अलैहिस्सलाम है, तो अबू बकर तो गुलाम बने ना अली अलैहिस्सलाम के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इन्न हादा अखी व वसी व खलीफती फीकुम, कि ये मेरे भाई हैं, मेरे वसी हैं और तुम में मेरे नाइब हैं। फस्माऊ लहू वातिऊ, लिहाजा इसकी बात गौर से सुनो, उसकी इताअत करो। पूरे ज़ख़ीरा हदीस को तो ये मानते नहीं हैं। जो हदीस ये पेश कर रहे हैं तो उसको बाकी ज़ख़ीरा हदीस के सामने पेश किया जाएगा ना, और ऐसा मतलब समझा जाएगा जिससे तमाम अहादीस के दरमियान तत्बीक हो जाए, ना कि अपनी तरफ से ऐसा मतलब निकाल लिया जाए जिसकी वजह से एक दो हदीसों पर अमल हो जाए और हज़ारों हदीसों का छोड़ना लाजिम है। इल्म हदीस के उसूल की रोशनी में अगर सही हदीस भी हो तब भी कोई इसका ऐसा मतलब काबिल कबूल नहीं हो सकता जो कसीर अहादीस के मुखालिफ हो। दावत ज़िल-अशीरा, गदीर खुम और तबूक वाला किस्सा, तीनों ही किस्से के गुजर जाने के बावजूद क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो पैगाम समझा जो उनके शिया समझ रहे हैं? तीनों ही अहादीस से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत मालूम होती है। बिलाशुबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फ़जीलत बयान की और तकरीबन तमाम सहाबा से ज़्यादा बयान की, लेकिन इन रिवायतों से खिलाफत बिला फसल साबित करना ये बिल्कुल इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले को पस मंज़र से कता नज़र करके दिखाना है, जो कि अवाम के साथ भी धोखा है और ख़ुद जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी। खिलाफत बिला फसल के अहले तशय्युअ के अक़ीदे को अगर तस्लीम कर लिया जाए और जो 3-4 दलाइल ये पेश करते हैं इसका वो मतलब मुराद ले लिया जाए जो ये बताते हैं, तो एक दो नहीं दलाइल के एक समंदर से हमें नज़रें चुराना होंगी। इसके बहुत से दलाइल खिलाफत सीरीज़ की पिछली 5 अक़सात में आपके सामने आ गए हैं, जिसकी तफसील मुख्तसरन या आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। आप स्क्रीन शॉट ले लें और इन वीडियोज़ में जाकर जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना है इसको देख के वजह इस्तिदलाल नोट फरमा लें। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद से नक़ल इक़्तिदार के तमाम मरहले देखेंगे और इसमें से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल देखेंगे क्या था, और इससे अंदाज़ा करेंगे कि क्या कोई भी शख्स या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसा समझते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खलीफा बिला फसल नामज़द किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ एक चबूतरा था। चूँकि वो अपनी कौम के सरदार थे लिहाजा लोग इनके चबूतरे में जमा हो जाया करते थे, जिससे वो अपनी कौम के साथ ज़ाती मुशावरत करते थे। इसी तरह लोग ताज़ा सूरत हाल को सामने रखते हुए इधर जमा हुए। ज़ाहिर है इनके कबीले के लोग ज़्यादा वहाँ जमा हुए होंगे, बाकी कबीले के अंसार भी वहाँ मौजूद थे और वो सब साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत करना चाह रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला तो वो फ़ौरन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर वहाँ पहुँचे। अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को भी मिला लिया। अब कई अंसार साहबा उनके पहुँचने से पहले वहाँ मौजूद है और एक खलीफा मुकर्रर करने का सोच रहे हैं। अब अंसार की फजीलत की अहादीस उठाएँ, क्या वमा यंतिकु अनिल हवा के तहत वो वही ना थी, और वही तो गैब की खबरें होती है। इसके बारे में तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि बाद के वाक़यात से लाइल्मी की बिना पर ये बात कही गई। तो ये अंसार साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों खलीफा तय करने का सोच रहे थे? क्या उन्हें नहीं पता था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा नामज़द कर चुके हैं? यकीनन वो नहीं समझते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा नामज़द किया है, इन तमाम रिवायतों के बावजूद भी जो आप आजकल दिखा रहे हैं। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत के लिए पेश करते हैं। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल के तमाम अहादीस उठा लें, बल्कि उनकी ज़ात और ख़ानदान के फ़ज़ाइल में तो कुरान भी बोला है। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बाद के वाक़यात का इल्म नहीं था कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौरन बाद गासिब बन जाना है? फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत करते हैं। इनके फ़ज़ाइल की अहादीस कहाँ लेके जाएँ? अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बैत कर ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा इनको इस उम्मत का अमीन कहा और इन्होंने नबी के फ़ौरन बाद उनके दफन होने से भी पहले ये अमानत किसी और के हाथ में दे दी। इन अहादीस को छोड़ दें सिर्फ आपकी ज़िद की बिना पर कि आप 3-4 हदीसों के मनमाने मतलब लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक रिवायत के मुताबिक अगले ही दिन बैत कर रहे हैं और नाराज़गी उनकी फ़तक के मामले में हुई थी, जिससे सुलह 6 माह बाद हुई, और एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने 6 माह बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत की। इसका वाक़या इस वीडियो में आपके सामने आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ। इन्हें जितना भी मजबूर किया गया हो, जैसा कि अहले तशय्युअ कहते हैं, क्या उनके लिए बैत करके एक ऐसे अक़ीदे की मुखालफत में दलील की गुंजाइश फराहम कर देना जायज़ था जिसके ना मानने की वजह से उम्मत काफिर बन जाए? एक साहब ने कमेंट बॉक्स में ये कमेंट किया कि इन्होंने उम्मत को जोड़ने के लिए बैत कर ली थी।
سوال یہ ہے کہ یہ جوڑ ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دور میں کہاں گیا؟ وہ تو شہید ہو گئے لیکن غیر مستحق کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیعت کر رہے ہیں، اور کیسا امت کا جوڑ! اگر یہ عقیدہ اتنا لازمی عقیدہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تو آخری سانس تک اس کی حفاظت ضروری ہونی چاہیے تھی، تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ ان کی بیعت کرنے سے 90% مسلمان کفری عقیدے پہ کاربند ہو گئے، ایسے امن کا کیا فائدہ؟ اگر عقیدہ خلافت بلا فصل اتنا ضروری تھا تو اس عمل کے اقدام سے تو کفر پھیلا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دراصل یہ حکم سمجھتے ہی نہیں تھے، جس طرح کہ ان کے جملوں سے بالکل واضح ہے جو انہوں نے سر عام منبر پر کھڑے ہو کر فرمائے۔ میرا صرف سوال سمپل سا یہ ہے کہ مولا علی 26 سال تک کیسے برداشت کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جانشینی ہے وہ مطلب خلافت ایک کافر کے ہاتھ میں ہے، نعوذ باللہ۔ مجھے آپ صرف اس بات کا جواب دے دیں۔ کتاب ہے صحیح مسلم بھائی، اچھا اس میں جو یہ حدیث ہے 4678 مقررات کے ساتھ، حذف مقررات کے ساتھ 1847 سے، یکون بعد ائمہ لا یہتدون بہدی۔ آپ نے کہا نا خلافت کافر کے پاس ہو تو کیسے برداشت کیا جاتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو امام آئیں گے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہیں، ولا یستنون بسنتی، وہ میرے سنت پہ بھی نہیں ہیں۔ جو ان کی ہدایت پہ نہیں، ان کے سنت پہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بالکل کافر ہے۔ کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ ان کا جو روح ہے، ان کا جو دل ہے وہ شیاطین کا دل ہے۔ فی جثمان انس، انسان کے روپ میں، یعنی شیطان انسان کے روپ میں آ کے آپ کا امام بن گیا، آپ کا خلیفہ بن گیا۔ صحیح ہے؟ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور شیطان مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے۔ حذیفہ کہتا ہے کہ کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ادرکت ذلک، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ ان سے جہاد کروں؟ یعنی حکومت کس کے ہاتھ میں؟ شیطان کے ہاتھ میں۔ آپ نے خود کہا وہ کافر۔ خلافت کس کے ہاتھ میں؟ کافر کے ہاتھ میں۔ میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسمع و تطیع للامیر، اسی امیر جو کافر ہے، فاسق، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مان لو۔ ایک کلی حکم بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ایسے آئیں گے جو شیطان ہوں گے، نہ ہدایت پہ نہ سننا۔ آپ نے خود اعتراف کیا وہ کافر ہے، تو اسلام کا کیا حکم ہے؟ اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، اس کے خلاف آپ قیام نہیں کر سکتے، آپ نے اس کی طاعت بھی کرنی، بات بھی ماننی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اسی نبی نے فرمایا ہے کہ خلیفہ کافر بھی ہو تو تلوار نہیں اٹھا سکتے، تو تم کیسے کہتے ہو کیوں تلوار نہیں اٹھایا ابو بکر کے خلاف؟ سوال تو یہ ہے کہ جب خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ طے تھے تو بموجب حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ تو واجب القتل ہوئے، ان کی اطاعت کا حکم کہاں سے آ گیا؟ پھر احادیث میں فاسق خلیفہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی اطاعت اس وقت تک کرو جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم رکھے، یعنی جب نماز میں بھی رکاوٹ ڈالیں تو اب یہ فسق اتنا کفر کے قریب پہنچ گیا کہ اب ان کی اطاعت لازم نہیں، جبکہ آپ کے بقول غاصب ہونے کی بنا پر نعوذ باللہ حضرات شیخین کافر ہو گئے، اور اب ان کے اسلام پہ دلیلیں مانگتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، مومنوں پر کافروں کی حکومت کا کوئی راستہ نہیں۔ لہذا سوال کے جواب میں جو حدیث آپ نے فٹ کی ہے وہ آپ کی طرف سے جواب تو نہیں ہو سکتا، فریب بنے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے مختلف حضرات سے اس بارے میں رائے لی لیکن اپنا فیصلہ حتمی وہ کر چکے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت ہیں، اگر انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو انہیں ہمارے اوپر مقرر کر کے تو آپ جا رہے ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ اس وقت جو آپ کی مخلوق میں سب سے افضل تھا اسی کو ہم نے حکومت سپرد کر کے آیا ہوں۔ وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ والی روایت کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اب ایسے موقع پر جبکہ امت کے اندر یہ نظریہ پہلے سے موجود ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس نظریے کی تائید تو نہ کرے نا، اگر تواضعاً اپنا نام نہیں بھی لیتے تو کسی اور کا نام لے لیتے، لیکن دراصل یہی حق تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، میں ابو بکر اور عمر، میں اٹھا ابو بکر اور عمر، میں چلا ابو بکر اور عمر۔ یہاں مشورہ لیتے ہوئے جب علی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات کی تو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا کہ چلو آپ تو میری جگہ خلیفہ بن گئے، اب کم سے کم جاتے جاتے تو مجھے خلیفہ بنا دو۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلیفہ بنایا تھا؟ حالانکہ یاری صاحب ایک ضعیف روایت کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ مرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 3 چیزوں کا افسوس تھا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا،
اور اس بات کا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً پوچھ لیتا کہ آپ کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے، اور یہ کہ کاش میں خلیفہ نہ بنتا، عمر اور ابو عبیدہ کو بنا دیتا۔ جب مرتے ہوئے افسوس کر رہے ہیں، جب بھی علی رضی اللہ عنہ یاد نہیں دلا رہے کہ اچھا اب تو مجھے خلافت دے دیں، پھر عمر کو خلیفہ بنا رہے، ان تمام روایت کو کہاں اٹھا کے ڈالیں گے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کے والد کسی کو خلیفہ بنا کے نہیں جا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو بڑے فتنے کا سبب بنے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حکومت کے حصول کی کشمکش میں لڑائی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی ریوڑ امانت دیا جائے اور وہ اس ریوڑ کے اوپر کسی کو حفاظت پر مقرر کیے بغیر کہیں چلا جائے تو کیا اس نے امانت میں خیانت نہیں کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا کہ عقلی دلیل تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نقلی دلیل کو دیکھوں تو مجھ سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، انہوں نے مجھے خلیفہ نامزد کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر میں خلیفہ نہ بناؤں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر میں خلیفہ بنا دوں تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور اس کی تقلید کرنا بھی ناجائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پورے عالم اسلام میں اس وقت کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ٹوک دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نامزد کیا تھا مگر آپ نے ان کو خلیفہ بنایا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں ٹوکا۔ اب ہوا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کی سنت کو جمع کر لیا۔ اس وقت عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ بھی انتقال فرما چکے تھے۔ 7 حضرات باقی بچے تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، زبیر ابن عوام، طلحہ ابن عبید اللہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہم۔ عشرہ مبشرہ والی حدیث بھی آپ لے لیں۔ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے 10 کو جنت کی بشارت دی۔ کیا یہ وما ينطق عن الهوى کی تحت وہی نہ تھی؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بعد از نبی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لینی ہے؟ پھر ان کو جنتی کہلوانے سے صاف اشارہ ہو گیا کہ علی رضی اللہ عنہ کے بعد از نبی خلیفہ ہو جانا اللہ کی طرف سے طے شدہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 7 میں سے 6 کو متعین کر دیا کہ ان میں سے کسی کو بھی خلیفہ بنا دیں، یہی 6 طے کریں۔ ایک کون رہ گئے؟ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ اب کیا ہوا؟ یہ 6 ایک کمرے میں جمع ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ کیوں بھائی؟ اگر وہ خود کو خلیفہ بلا فصل سمجھتے تھے تو مشورے میں کیسے بیٹھ رہے ہیں؟ وہ بولتے نا کہ شرع پر عمل کیسے کرنا ہے، اس پہ مشورہ ہو سکتا ہے، لیکن شرع کے مطابق عمل کرنا ہے یا شرع کے خلاف عمل کرنا ہے، اس پہ کیسے مشورہ ہو سکتا ہے؟ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی مشورے میں شریک ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں تھے، جس گروپ نے 6 ماہ بعد بیعت کی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ اگر یہ اس وجہ سے چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا تو کیا وہ تقرر اب ختم ہو گیا؟ اب یہ کس بات کا مشورہ کر رہے ہیں؟ پھر طے یہ ہوا کہ ان حضرات میں سے 3 حضرات باقی 3 کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت سعد یہ کس طرح حضرت علی کے علاوہ کے حق میں دستبردار ہو گئے؟ اگر خلافت منصوص من اللہ تھی تو یہ کیسے جائز تھا کہ یہ ان کے علاوہ کسی اور کے حق میں دستبردار ہوتے؟ اور کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان 2 حضرات کو ٹوکا؟ اب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے فضائل کی حدیث ہم کہاں لے کر جائیں؟ اب آگے دیکھیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ دونوں کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں، اس طور پر کہ آپ اپنے دونوں میں سے کسی ایک کے طے کرنے کا اختیار مجھے دے دیں۔ دونوں اس پہ راضی ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اس پہ راضی ہونا کیسے جائز ہو گیا؟ اگر خلافت منصوص من اللہ تھی تو حضرت علی نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا ہی کیسے؟ اب آپ کہاں لے کے جائیں گے ان ساری روایت کو؟ بخاری پڑھ رہا ہوں یار۔ اب 12 سال اور گزر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گرد بلوائیوں نے گھیرا تنگ کر دیا۔ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا آپ کہیں تو ہم اس مجمع کو بھگا دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ میں اپنے خاطر خون خرابہ نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ یہ لوگ آپ کو تخت خلافت سے اتارنا چاہتے ہیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک جوڑا پہنائے گا اور لوگ تم سے اس کے اتارنے کا مطالبہ کریں گے، تو اتارنا مت۔ اب سوال یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منصوص ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننا کیسے جائز تھا؟ اور جب خلیفہ بننا ہی جائز نہیں تھا تو اس خلافت کے ملنے کو اللہ کے قمیص پہنانے سے کیسے تعبیر کیا گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قمیص خلافت اتارنے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کا انتقام لینے کے باعث بیعت رضوان لی، جس میں شریک ایک ایک شخص سے اللہ راضی ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، اوپر صحابہ کا، اور اس کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہو گیا۔
اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ تو قرآن ہے، دلیل قطعی ہے۔ آپ کا دل کیسے مان لیتا ہے کہ آپ ان کو حق علی کے لیے غاصب مانیں؟ کیا اللہ عالم الغیب نہیں ہے؟ کیا حضور کے اتنے تاکیدی احکامات بذریعہ وحی نہیں ہوتے؟ بتائیے، یہ قرآن اور حدیث کی پوری دنیا ہم آپ کے 3-4 حدیث سے کھینچے گئے مفروضات کے چکر میں چھوڑ دیں؟ اور بھی سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ منافقین تم سے یہ قمیض اتروانا چاہیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بلوائیوں کا مطالبہ نفاق تھا، جبکہ عقیدہ خلافت بلا فصل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مطالبہ واجب ہو۔ اب واجب اور نفاق کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد جب جنگ صفین میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مقابلہ ہوا اور جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسلمان سے ٹکرائے، لاشیں گری، اور روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں طرف کے میت کے جنازے پڑھائے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منصوص بن جانب اللہ ہوتی تو ان کی نماز جنازہ پڑھانا کیسے جائز ہوتا؟ کیونکہ صحابہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب من کنت مولا فعلی مولا کہہ دیا تھا، اور بقول آپ کے سے مراد خلافت بلا فصل تھی، تو پھر ان حضرات کے لیے تو یہ نص قطعی تھی۔ ہم حدیث کو نص ظنی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ثبوت میں قطعیت نہیں ہوتی۔ صحابہ تو بلا فصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں، تو ان کے لیے اس کا انکار صراحتاً کفر ہوتا، اور کافروں کی تو نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی جاتی۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تو معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ لشکر معاویہ کو صاف نظر آ گیا کہ ہم غلطی پر ہیں، چنانچہ ان کا سارا جوش کافر ہو گیا اور شکست اگلے ہی دن واضح ہو گئی۔ اس پر لشکر معاویہ کی طرف سے نیزوں پہ قرآن اٹھایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو کہنے بھی لگے کہ یہ ان کی چال ہے، لہذا توقف نہ کیا جائے، حملہ جاری رکھا جائے، مگر انہوں نے حملہ جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ آخر طے ہوا کہ ٹھیک ہے، قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس کے لیے ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے طے کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ نے کسی کافر کے لیے مومن پر راستہ رکھا ہی نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مخالفین کی جماعت میں سے حکم بنانا کیسے جائز ہو گیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلیفہ ہونا من جانب اللہ ثابت تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کیسے جائز ہوا کہ یہ فیصلہ دو انسانوں کے سپرد کر دیں؟ کیا انسان باہم مشورے سے نص کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتے؟ پھر تو خوارج کا موقف ثابت ہوتا ہے جو کہہ رہے تھے ان الحکم الا للہ۔ اچھا چلو بنا دیا، مگر یہ انہوں نے باہم بیٹھ کر فیصلہ کیا کیا ہے؟ یہ دیکھیں کہ ہم دونوں اپنے اپنے امیروں کو معزول کر دیتے ہیں۔ چلو جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے طے تھے وہ تو طے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کیسے یہ طے کر سکتے تھے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلیفہ ہونا نص کی طرف سے طے تھا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ پھر دوبارہ لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن اب دوبارہ صلح کی طرف بات بڑھنے لگی اور طے ہو گیا کہ ادھر تم ادھر ہم۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا منصوص خلیفہ کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ عادی سلطنت ایک ایسے شخص کے حوالے کر دے جو کہ خلافت غصب کرنا چاہ رہا تھا؟ اب تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس فوج بھی تھی نا، اب بھی قتال نہ کیا، صلح کر لی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ خلیفہ بنائیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں لوگوں کو اسی حالت پہ چھوڑنا پسند کروں گا جس پہ میرے نبی نے چھوڑا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور اس عمل کو نبی کی سنت قرار دیا۔ لوگوں نے پوچھا بھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہ میں اس کا حکم کرتا ہوں نہ میں اس سے منع کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ کیا یہ ذخیرہ حدیث اور یہ مکمل تاریخ جلا دیں؟ اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بن گئے اور ایک مرتبہ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی کے لیے آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے شیعوں سے نالا تھے، لہذا انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ کا مفروضہ تسلیم کر لیں تو ان کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، خوش ہو کر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان قریب اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہ میں صلح کر دیں گے۔ اب دیکھیں معاویہ کے گروہ کو بھی مسلمانوں کا بڑا گروہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی خوش ہیں، تمام عوام بھی خوش ہیں، صحابہ بھی خوش ہیں کہ اس سال کا نام عام الجماع رکھ دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں، اللہ بھی خوش ہیں۔ کون ہے جو آج تک اس صلح کے اوپر رنجیدہ ہے؟ اب اور آگے چلتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بعد پھر اقتدار کے لیے جنگ اور رسہ کشی شروع ہو جائے گی، بہتر ہے کہ میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دوں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ تجویز لے کر مدینہ والوں کے پاس گئے تو وہاں سے ان پر کیا اعتراض آیا؟ پچھلی اقساط میں یہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہی اعتراض اٹھایا کہ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جنہوں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، ابو بکر کی سنت ہے جنہوں نے ایسے شخص کو خلیفہ بنایا جو ان کے خاندان سے نہیں تھا، عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے جنہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی جن میں سے ایک بھی ان کے خاندان میں سے نہیں تھا،
اور ان کو خود میں سے خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار دیا۔ یہاں بھی صاف اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ یہ اتنے دلائل کچھ بھی نہیں ہیں، یہ صرف آپ کے سامنے ایک پیٹرن رکھا ہے۔ اب ہم ان تمام صحابہ کے فضائل دیکھیں جنہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ سمجھا۔ نبی کے ارشادات ان کے بارے میں دیکھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذات جو ان حضرات کو ان کے زندگی کے آخر تک مکمل جانتی تھی، اس کی طرف سے ان حضرات کو یہ تمغے ملے ہیں۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ ان حضرات نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہے، اور ان حضرات نے نبی کی کسی بات سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تعیین نہیں سمجھی، بلکہ یہی سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ لہذا میرے اہل سنت بھائیوں کو بالکل اپنا دل مطمئن رکھنا چاہیے اور ان فریبیوں کے فریبوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے جو آپ کو چکر دیے جا رہے ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرات جن سے محض مجھے تنقید کی ہی امید ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ یقیناً میری بات سے آپ کو استفادہ نہیں ہوا ہوگا، البتہ سوچ کا ایک زاویہ مل گیا، اپنے طور پہ تحقیق کریں، ممکن ہے کچھ سمجھ آ جائے۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے فضائل صحابہ سیریز شروع کرنے کا ارادہ ہے، جس میں ان تمام صحابہ کے فضائل کی حدیث آپ کے سامنے رکھی جائے۔ اس کا پس منظر آپ ذہن میں رکھیے گا جو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔